अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज ऑनेस्टली मुझे पता ही नहीं चला टाइम का। मैंने एकदम से देखा, मैं वो कर रही थी थोड़ा सा, क्योंकि अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है ना, तो मैं देख रही थी कि कहीं वीडियो रुक ना जाए। तो एकदम से मैंने देखा 11:02 हुए, तो एकदम से मैंने कहा ओके, गो हेड एंड स्टार्टेड। अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ कर लेते हैं फिर से कि अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी यत्तफ़क्कुरा वत्तदब्बुरा लिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हमा लहू वल मारिफ़ता बिमानी वन नज़र फ़ी अजाइबी वल अमल बिज़ालिका मा बकीत इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। आमीन या इलाही आमीन। ऑनेस्टली जब से ये दुआ मुझे याद मैंने की थी, तो जब भी कुरान खुलता है ना, तो दिल से ये दुआ निकलती है कि या पाक परवरदिगार, इसकी एक एक लफ्ज़ की समझ आ जाए, इसकी तफसीर की समझ आ जाए, अल्लाह के पैगामात की समझ आ जाए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे अमल करने वाला बना दे। असल में तो यही बात है ना। तो आज की क्लास में भी इंशाअल्लाह हम यही बात सीखेंगे कि ये किताब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्यों नाजिल की है और इसका मकसद क्या है। इंशाअल्लाह आज हम सूरत इब्राहीम स्टार्ट करेंगे ना, तो इंशाअल्लाह जी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक दे कि हम इसका हक अदा कर सके। आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, हमेशा से जैसे हम क्लास शुरू करते हैं हदीस से, तो आज की क्लास में मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जो हैं उनके बारे में मैंने सोचा कि आज हम बात करेंगे। कभी मैं आप लोगों को किसी सहाबी के बारे में बताऊंगी, कभी उम्महातुल मोमिनीन जो हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ताकि कुरान जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, जब हमें, क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह सीरा का भी कोर्स स्टार्ट हो गया, आप लोगों को सीरा का भी अंदाज़ा हो जाएगा। और जब आप इन जानते हैं कि ये कौन लोग थे जिनकी ज़िंदगियां ऐसे बदल गई थी, क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान खुलता है तो ये क्वेश्चन हमारे साथ होता है कि हमारी ज़िंदगी क्यों नहीं उस तरह से बदल रही है जैसे कुरान में हम पढ़ रहे हैं। फिर हमें क्या चीज़ रुकावट डालती है। तो हमारे पास जब एग्जाम्पल्स होते हैं ना कि उस वक़्त भी यही कुरान नाजिल हुआ था, कुछ भी बदला नहीं है ना, कुरान तो एज इट इज़ हमारे पास है। तो उन लोगों की ज़िंदगियां कैसे बदली थी और हमारी ज़िंदगियों में क्यों मुश्किल थोड़ी आ रही है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में बात करते हैं आज इंशाअल्लाह। सबसे पहले तो जी, आप लोगों ने जितनों ने टेस्ट दिया था, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग बहुत ध्यान से क्लास सुनते हैं। वो लोग जिनके पास कोई टीचर नहीं है, वो उनको मैं कहती हूँ ना कि आप यूट्यूब में जब टेस्ट पोस्ट होता है तो वहीं आप अपना वो स्क्रीनशॉट भेज दिया करो, वहीं पे टीचर जो है वो आपको देख लेंगी। लेकिन आज मैंने ये देखा था, मैं 2-3 दफ़ा से ये देख रही थी, तो मैंने आज आप लोगों के साथ ना एक लिंक शेयर होगा व्हाट्सएप का। वो लोग जिनके पास कोई टीचर्स नहीं है, जिनके पास है उन्होंने नहीं करना, ठीक है। जिनके पास कोई टीचर नहीं है वो उस लिंक को ज्वाइन करेंगी और वहाँ पे फौजिया जो है इंशाल्लाह आपकी टीचर होंगी, वो आपका टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह देखेंगी। तो इस तरह से आपको जो फॉर एग्जांपल आप किसी कोर्स में नहीं, आप सिर्फ लाइव सुनते हैं ना, तो उनके लिए मैंने ये लिंक इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगा। तो आज देखते हैं आप लोगों के कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि उस ग्रुप में मैं भी हूँ। अच्छा जी, अब आपको उम्मे सलमा के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, क्योंकि हम जब विजुअलाइज करते हैं ना तो हम चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ आते हैं। तो आज के दौर में हम देखें कि हमारी ज़िंदगियों में ऐसे अगर हम किसी को देख रहे हैं तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसका। कि आप देखें, जैसे हमारे मुल्क में भी 2 सियासी जमातें हैं ना। आप सोचें फॉर एग्जांपल, एक नवाज शरीफ है, एक इमरान खान है। तो बड़े सरदार, ये जो थी ना उम्मे सलमा, ये एक बहुत बड़े सरदार थे कबीला मखजूम के, उनकी ये बेटी थी, ठीक है। तो आप ज़रा इमेजिन करें कि कौन सा दौर था। अभी नया नया इस्लाम आया था, लोगों में ये बात आ रही थी और लोगों पे जुल्म भी इंतहा के ही हो रहे थे। जो इस्लाम कबूल करता था उसके साथ बेइंतहा जुल्म करते थे, उसका मजाक उड़ाना कि किसी तरह से ये इस्लाम से निकल जाए, ताकि इस्लाम लोगों तक ज़्यादा पैगाम ना जाए। और उस हालत में ये कौन इस्लाम कबूल कर रहा है, जो कबीले की बेटी, सरदार की बेटी है। और ना सिर्फ वो कर रही है, बल्कि उनके हस्बैंड जो कबीला असद के थे,
اور وہ بھی بہت اچھے فیملی سے تھے، تو وہ دونوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ سوچیں ذرا، امیجن کریں، نواز شریف جو ہے ان کی بیٹی اور ان کا داماد عمران خان کے جماعت میں آ جاتا ہے، تو بس اب مار پڑنے والی باتیں ہیں۔ میں ایسی بتا رہی ہوں جس کہ آپ سوچیں، اس کی انٹینسٹی دیکھیں۔ اب کیا ہوگا کہ آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کتنی بڑی ہلچل ہو جائے گی، اور کیونکہ یہ دونوں جو مشرکین مکہ تھے، ان کے لیے تو اسلام میں آنا اس سے بھی بڑی بات تھی نا، مطلب ان کی تو دشمنی چل رہی تھی پوری کی پوری اسی طرح سے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ اسلام لے کے آتی ہیں، ہم کہتے ہیں نا عورتیں بڑی کمزور ہوتی، اس زمانے کی عورتوں کو تو اس طرح کی تھی کہ ان کے پاس کوئی حقوق ہی نہیں تھے، وہ تو اس طرح سے رہتی تھی۔ آپ سوچیں ذرا کہ اس زمانے کی عورت ہے اور سردار کی بیٹی ہے، ان کو یہ پتہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول کرتی ہوں تو مجھے کن کن چیزوں سے گزرنا پڑے گا۔ دونوں میاں بیوی نے اسلام قبول کیا اس وقت جس وقت اسلام بالکل نیا نیا تھا، ٹھیک ہے، اور یہ بہت پاپولر بھی تھے کیونکہ ان کے فادر جو تھے نہ صرف سردار تھے بلکہ یہ بہت سخی تھے۔ جب کسی قافلے کے ساتھ جا رہے ہوتے تھے نا، تو پورا قافلے کا کھانے پینے کا ان کی سارا خرچہ جو ہے نا یہ خود دیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ مشہور بھی ان کی مطلب اچھی صفت کی وجہ سے یہ مشہور تھے۔ اب جب یہ اسلام لے آتی ہیں تو اس کے بعد جو ان پہ ظلم ہوتا ہے، اب دیکھیں یہ ایک خوبصورت ان کا گھر، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، یہ اسی طرح سے ان کا حالات بھی تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ان پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، مسلمانوں پہ سب پہ ہی ہو رہا تھا، تو پہلی دفعہ ہجرت حبشہ کا جب حکم ملا نا، تو اس وقت یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی، سارا اپنا گھر بار چھوڑ کے۔ کہتی ہے اب آگے جا کے نا انہی کے الفاظ میں کوشش کروں گی آپ کو، یہ اپنی سٹوری خود بتاتی ہیں کہ کیا ہوا تھا، کہ کہاں جا رہے ہیں کچھ نہیں پتا، ایک ایسا ملک جہاں پہ کبھی گئے ہی نہیں ہے، اور کہاں رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے پیئیں گے، کیا کیسے زندگی گزاریں گے، کچھ نہیں پتا۔ اور دونوں میاں بیوی جب پہلی ہجرت ہوئی تھی اسی طرح سے یہ لوگ حبشہ کی طرف چلے گئے۔ کہتے وہاں جا کے ان کا دل تو ڈیفینیٹلی نہیں لگنا تھا، تو سارا وقت ان کو نا مکہ کی یاد آتی تھی، اور جتنے بھی لوگ مہاجر تھے وہاں پہ چلے گئے تھے ان کو یہی تھا کہ ہم کسی طرح سے واپس جائیں۔ اور کہتی محبت اتنی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہ ہم جائیں واپس، خانہ کعبہ کا طواف بھی وہیں پہ کرتے تھے، اور پھر رسول اللہ کو بھی دیکھنے کا ان کو یہ تھا کہ ہم انہی کی صحبت میں رہیں، لیکن کیونکہ حالات ایسے تھے۔ اب کہتی ہے کہ وہاں پہ رہتے ہوئے حبشہ میں آہستہ آہستہ ہمیں خبریں آنے شروع ہوئیں، اب آج کل کی طرح کا زمانہ تو نہیں تھا، خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اب مکہ کے حالات جو ہے نا وہ کافی بہتر ہو گئے، لوگ کافی جو اسلام میں آ رہے ہیں، حضرت عمر اسلام میں آگے، حضرت حمزہ آگے ہیں، تو وہ تو طاقتور تھے نا اتنے زیادہ، تو ان کی وجہ سے اب لوگوں پہ ظلم ہونا بھی کم ہو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ ہم اتنے خوش ہوئے، تو کچھ لوگوں نے ان میں سے یہ ارادہ کیا کہ اچھا ہم واپس چلتے ہیں۔ تو کہتی ہے کہ جب ہم واپس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے غلطی کر لی ہے، کیونکہ اب ظلم اور زیادہ ہو رہے تھے، کیونکہ ان کو یہ تھا کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر کی وجہ سے کہ اب لوگ اور زیادہ اسلام میں آئیں گے، تو وہ ان کو روکنا چاہتے تھے کسی نہ کسی صورت میں۔ تو جب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عرصہ یہ وہاں پہ رہے، مکہ میں رہے، کہ مسلمانوں کے حالات تو کسی حالت میں بہتر نہیں ہو رہے ہیں اور ظلم کی انتہا ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ ہجرت کرنے کا مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ جو جا سکتا ہے وہ مدینہ کی طرف چلا جائے۔ اب یہ بیان کرتی ہیں، اب یہاں سے آپ دیکھیے گا کہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ٹھیک ہے مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اونٹ لے کے آتے ہیں سواری کے لیے، اور ان کا چھوٹا ایک بیبی تھا، ساتھ بیٹا تھا، تو کہتی ہے میرے ہسبینڈ نے مجھے اونٹ پہ بٹھایا، ہم لوگ اور خود میرے گود میں میرا بیٹا تھا، اور اونٹ کی نکیل لے کے وہ چلنا شروع ہو گئے۔ تو کہتی ہے ابھی ہم مکہ کی حدود سے باہر نہیں نکلے تھے کہ میرے قبیلے بنو مخزوم، میرے قبیلے کے لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے آ کے لڑنا شروع کر دیا میرے ہسبینڈ سے، اور انہوں نے اونٹ کو روکا، سواری کو روکا کہ نہیں تم یہاں سے ایسے نہیں جا سکتے ہو، تم تو ہمارے دین سے پھر گئے ہو، لیکن یہ ہمارے قبیلے کی بیٹی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اس زمانے میں قبائل سسٹم تھا، کچھ بھی ہو جاتا تھا نا، قبیلے کا بندہ اگر غلط بھی ہوتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی جان دینے کو تیار ہو جاتے تھے، پورے قبیلے کے لوگ۔ اچھا اب انہوں نے کیا کہا، کہتے کہ وہ میرے خاوند سے زبردستی مجھے
انہوں نے اونٹ سے اتارا اور انہوں نے کہا کہ تم نہیں جا سکتے ہو، اس کو ہم اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ کہتے جیسے ہی وہ مجھے اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے تو میرے ہسبینڈ کا قبیلہ بنو اسد کے لوگوں نے جب دیکھا تو ان کو یہ غصہ آیا کہ یہ مطلب اسے لے کے جا رہے ہیں، لیکن اس کی گود میں جو بچہ ہے وہ تو ہمارے قبیلے کے لڑکے کا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے لڑائی کرنا شروع کر دی اور چھینا جپٹی شروع کر دی۔ ایک قبیلے کے لوگ میرے بچے کو ادھر کھینچ رہے تھے اور دوسرے قبیلے کے لوگ ادھر کھینچ رہے تھے۔ کہتی ہے میں ایک تو خوفزدہ اتنی تھی اور اتنی تکلیف میں نے جب دیکھا کہ میرا بچہ رو رہا ہے، اور مجھے یہ تھا کہ یہ کہیں اللہ نہ کرے فوت ہی نہ ہو جائے، کہ اتنی زور سے دونوں قبیلے کے لوگ اس کو کوئی ادھر سے کھینچ رہا کوئی ادھر سے کھینچ رہا۔ تو کہتی ہے میں نے کہا کہ اس کو لے جاؤ، آپ اس کو دے دو، کوئی بات نہیں، میرا بچہ تاکہ بچ جائے۔ کہتی ہے تو بنو اسد کے لوگ میرے بچے کو لے گئے اور میرے خاوند جو ہے وہ اکیلے مدینہ کی طرف چلے گئے، ہجرت کر لی، اور مجھے میرے قبیلے کے لوگ زبردستی اپنے ساتھ لے آئے۔ کہتی وہ دن اور جب تک میں واپس، وہ بتاتی ہیں کہ ایوری مارننگ میں صبح اٹھتی تھی اور جا کے اس جگہ پہ جہاں پہ میرا بیٹا اور میرا خاوند مجھ سے جدا ہوئے تھے، وہاں پہ جا کے میں سارا دن بیٹھ کے روتی تھی اور میں یاد کرتی تھی، اور پھر شام کو بس لیٹنے کے لیے سونے کے لیے گھر آتی تھی۔ کہتے 1 سال تک میں مسلسل تڑپتی رہی ہوں، روتی رہی ہوں اور جا کے وہاں پہ بیٹھتی رہتی تھی۔ تو ایک دن میرے کزن نے دیکھا، بار بار وہ دیکھتا ہوگا کہ یہ آتی ہے یا پھر روتی ہے، پھر اس طرح ان کی حالت جو آپ سوچو کہ رو کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہوگی، تو اس کو ان پہ ترس آ گیا۔ اب دیکھیں جو کزن تھا وہ بھی تو سردار ہی فیملی کا تھا نا، تو کہتی ہے اس نے پھر جا کے اپنے قبیلے کے لوگوں سے یہ بات کی کہ دیکھو اب تم جانے دو۔ اب 1 سال میں غصہ بھی ان کا کم ہو گیا ہوا تھا کہ تم کیوں اس کو روکے ہوئے، اس کو جانے دو، تو وہ مان گئے۔ کہتی میرے کزن نے آ کے جب کہا کہ وہ مان گیا تو تم جا سکتی ہو مدینہ اگر تم نے جانا ہے، تو کہتی ہے میں نے پھر رونا شروع کیا کہ میں کیسے جا سکتی ہوں، میرا بچہ ادھر ہے، میرا اتنا چھوٹا بچہ ہے، میں اس کو چھوڑ کے وہاں چلی جاؤں، مجھے تو خبر ہی نہیں ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس کو ترس آیا، پھر اس نے ان کے قبیلے کے جا کے لوگوں سے بات کی کہ اس کو اس کا بچہ بچاری کو دے دو، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے، تم نے اس کے بچے کو لے کے کیا کرنا ہے۔ انہوں نے پھر باندھ لیا اس کا بچہ۔ جب ام سلمہ کہتی ہے کہ میرا بچہ جب انہوں نے مجھے واپس دیا تو اسی لمحے میں نے سواری کا بندوبست کیا اور میں اکیلی، کہتی ہیں کہ خدا قسم اس زمین پہ میرے اور میرے وہ معصوم چھوٹے بچے اور اللہ کے سوا کوئی نہیں تھا، اور اکیلی وہ نکل گئی مدینہ کی طرف۔ آپ سوچیں اس زمانے کی عورتوں کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کس قسم کی بہادر عورت تھی، تو کہتی ہیں کہ مجھے راستے میں پھر عثمان بن طلحہ ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو، تم کون ہو، کہاں جا رہی ہو، اکیلی کیونکہ جا رہی تھی؟ تو کہتی ہے میں نے بتایا کس طرح سے میں اپنے ہسبینڈ میرے وہاں پہ مدینہ میں ہے تو میں ان کے پاس جا رہی ہوں، تو اس طرح سے سارا واقعہ میں نے بتایا ان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں، میں تمہیں مدینہ تک چھوڑ کے میں پھر واپس آ جاؤں گا۔ تو کہتی ہیں کہ وہ بیان کرتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں ام سلمہ کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم پورے عرب میں اس سے زیادہ نیک دل و شریف انسان میں نے نہیں دیکھا۔ کتنے راتوں کا سفر تھا، رات کو وہ رکتے تھے، پھر صبح سواری پہ بیٹھتے تھے، پھر آگے چلتے تھے۔ اسی طرح سے کہتی ہیں کہ ہم لوگ مدینہ پہنچے اور میں اپنے ہسبینڈ سے ملی، اور وہ میری زندگی کا خوبصورت ترین دن تھا جب میں اپنے ہسبینڈ سے ملی اور ہم خیر سے اکٹھے رہنے شروع ہوئے۔ تو اس طرح سے جب یہ اپنے ہسبینڈ کو ملی ہیں تو ان کے ہسبینڈ جو تھے نا وہ بھی مطلب صحابہ میں بہت پاپولر تھے، بہت پسند کرتے تھے ان کو سارے۔ تو کہتی ہے کہ ہم ہنسی خوشی رہنا شروع ہوئے۔ پھر بدر کی جنگ اناؤنس جب ہوئی ہے تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ بدر میں گئے اور وہاں سے کامیابی کے ساتھ واپس آئے۔ اتنی مین وائل ان کی اور بھی اولاد پیدا ہو گئی۔ کہتی ہے اس کے بعد احد کی جنگ ہوتی ہے تو احد میں بھی ان کے ہسبینڈ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس میں ان کے خاوند کو پاؤں پہ ایک ایسا زخم، کافی گہرا زخم ہوا۔ تو کہتی ہے جب وہ واپس آئے اس کا علاج کیا، اوپر سے زخم جو ہے وہ ہیل ہو گیا، لیکن کچھ سال کے بعد یا کتنے عرصے کے بعد کہتی وہ زخم جو اندر والا تھا وہ دوبارہ سے نکل آیا، اور اس کی ان کو بہت زیادہ تکلیف تھی، اور اسی تکلیف میں بیسیکلی ان کی وفات ہوئی 4 ہجری میں۔
اب کہتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ جب بہت تکلیف میں تھے تو انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے بتایا تھا کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی تکلیف میں ہوتا ہے کہ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا کی ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ نعمت اس سے لے لیتے ہیں، تو اس وقت اگر وہ یہ دعا پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی وخلف لی خیرن منہا۔ اچھا، یہ والی دعا جو ہے نا، یہ دو طرح سے آپ کو ملے گی۔ ایک جگہ پہ آئے گا اجرنی بھی لکھا ہوا ہے اور وَأَخْلِفْ لِي بھی لکھا ہوا ہے، لیکن مطلب سب ایک ہی ہے، اس لیے مطلب چینج نہیں ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس مصیبت میں جو میرے اوپر آئی ہے مجھے اس کا اجر عطا کرنا، وخلف لی خیرن منہا، اور مجھے بہترین نعم البدل ویسے بہترین کو کہتے ہیں نا، کہ مجھے اس کا نعم البدل عطا کرنا، مطلب بہترین اجر دینا اس کا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے ہسبینڈ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے پوچھنے کے لیے، تماداری کے لیے آتے تھے، تو کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ آئے، ابھی وہ گھر واپس نہیں پہنچے تھے کہ ان کو اطلاع ملتی ہے کہ وہ شہید ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو کہتی ہیں وہ واپس آئے، آ کے انہوں نے ان کی آنکھیں بند کی اور ان کا دفنانے کا سارا انتظام کیا۔ تو کہتی ہیں کہ فوراً ہی نا میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایسی سچویشن ہوتی ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا پھر کوئی اتنی تکلیف ہوتی ہے، کوئی نعمت انسان سے چھٹ جاتی ہے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو کہتی ہے میں دعا پڑھنے لگی نا تو میرا دل رک گیا، جیسے مجھے لگے کہ نہیں، میں نہ پڑھوں، مطلب میرا دل نہیں مان رہا تھا کہ میرے خامن سے زیادہ اچھی چیز مجھے اس کا نعم البدل کیا مل سکتا ہے، مطلب مجھے نہیں مل سکتا جیسے۔ کہتی میرا دل نہیں مان رہا تھا، لیکن پھر بھی میں نے یہ دعا پڑھ لی۔ اور کہتی ہیں کہ اچھا اب کیا ہوا تھا کہ کہتی ہیں کہ میری عدت کا ٹائم ختم ہوا، تو اب صحابہ میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی۔ سب کو یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہیں، ان کی کفالت کی ذمہ داری کا اور ان کا کیسے سارا بندوبست ہوگا۔ تو کہتی ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور جیسے نکاح کا پیغام آتا ہے تو کہتی ہے میں نے انکار کر دیا، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں کرنا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا، تو کہتی ہے میں نے پھر بھی انکار کر دیا۔ اور کچھ دیر کے بعد، کچھ وقفے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور کہتی ہے کہ میں نے ان کو یہ کہہ کے انکار جو کیا کہ دیکھیں میں اس لیے انکار کر رہی ہوں، 3 وجوہات۔ اب دیکھیے کتنی کیوٹ بات لگتی ہے کہ 3 وجوہات ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں زبان کی تیز ہوں، مجھے ڈر ہے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل آئی تو میں تو گناہ گار ہو جاؤں گی، میری تو کوئی معافی کی گنجائش ہی نہیں بچنی، تو میں اس لیے آپ سے شادی نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ اچھا، نمبر 2 یہ کہ میرے بچے بہت چھوٹے ہیں۔ نمبر 3 یہ کہ میں اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ اب میری عمر بھی بڑی ہو گئی ہے، مجھے چاہت بھی نہیں رہی ہے شادی کی۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہاری زبان میں عافیت دے دے اور زبان کی وہ تیزی ختم ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری تمہاری پرابلم یہ ہے کہ تم کہتی ہو کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، تو اب میری بھی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ میں چھوٹی عمر کا ہوں۔ اچھا، نمبر 3 یہ کہ تمہارے بچے چھوٹے ہیں، تو انہی کی خاطر تو میں نکاح کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری لے سکوں، ان کی کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر آ جائے گی۔ تو یہ جب جواب ملا تو ام سلمہ کہتی ہے کہ میں نے مان لیا، اور میرا پھر اس طرح سے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ تو 4 ہجری کے آخر میں پھر ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، تو پھر یہ ام المومنین بن جاتی ہیں، امہات المومنین میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اب دیکھیے سب سے یہاں پہ ایک یہ جو دعا میں نے آپ کو پڑھ کے بتائی ہے نا، اس کو ضرور یاد کر لیجئے گا۔ اگر فار ایگزامپل اگر آپ میں سے کسی کو آتی ہے تو آپ پلیز شیئر کر دینا، نہیں تو میں حرم سے کہہ دوں گی کہ حرم جو ہے وہ انشاءاللہ یہ دعا جو ہے وہ شیئر کر دے گی، تاکہ آپ لوگوں کو جن کو نہیں آتی ہے وہ یاد کر لیں۔ بہت آسان ہے، آپ میرا خیال ہے گوگل میں بھی ڈالیں گے نا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہ تو سب کو آتی ہے، تو آگے والی دعا بھی میرا خیال ہے ساتھ نکل آئے گی، لیکن انشاءاللہ حرم بھی پوسٹ کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اسی طرح سے میں کوشش کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ صحابہ کے واقعات ہیں
اور اس طرح سے ام المومنین جو بھی امہات المومنین ہیں یا صحابیات ہیں، کچھ نہ کچھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں تاکہ ہمارے اسی طرح سے علم میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو اب جناب ہم کہہ رہے آج انشاءاللہ ہم شروع کریں گے سورۃ ابراہیم۔ سورۃ ابراہیم جو ہے نا یہ ہے مکی دور کی بالکل آخری دور کی ہی سورہ ہے، اور یہ 2 ٹائم پہ نازل ہوئی ہے، آدھی آدھی جیسے نازل ہوئی ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، تو وہاں سے اس سورہ کا نام جو ہے یہ ابراہیم، سورۃ ابراہیم ہے۔ یہ علامت کے طور پہ یہ نام ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری ہے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے اور ڈیفرنٹ جگہوں پہ انہوں نے ڈیفرنٹ طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے۔ اچھا، آیت نمبر 28 اور 29 جو ہے نا یہ 2 آیات ہیں جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، اور یہ مشرکین مکہ جو تھے جو بدر میں وہ قتل ہوئے تو ان کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا، وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے۔ اور اس کا زیادہ تر آپ دیکھیے گا کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی جیسے سورۃ رات کا تھا نا اسی طرح سے آپ کو اس میں بھی نظر آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلائل پہ دلائل دے دے کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو پچھلی قوموں کو دیکھو کیوں قرآن نازل کیا تھا، یہ دیکھو قرآن جنہوں نے اس پہ عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو، جنہوں نے نہیں عمل کیا ان کی زندگیاں دیکھو، ایک ایک چیز آپ کو اتنی پیاری لگے گی۔ اور پہلی آیا جو ہے نا آنیسٹلی وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ہی آیا پہ بات کرتے رہے نا، اور اس لیے بات کرتے رہے کہ جب یہ سمجھ آ جائے گی تو زندگیوں کے سارے اندھیرے چھوٹ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات ہیں، اور حروف مقطعات کے بارے میں اگر آپ نے مور ڈیٹیل دیکھنی ہے تو آپ سورۃ البقرہ کے شروع میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا، رسول اللہ نے کچھ نہیں بتایا، تو اس لیے ہم اس کو ایز اٹ از ہی رکھتے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیکا، کہ کتاب، یہ کتاب کون سی؟ قرآن پاک، انزلناہ، ہم نے اسے نازل کیا، کس کو؟ اس کتاب کو، الیکا، آپ کی طرف۔ اب دیکھیے اس سے پہلے سورۃ رعد میں ہم کیا پڑھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جو انکار کر رہے تھے نا، وہ انہوں نے کیا کہا؟ لَسْتَ مُرْسَلًا، کہ ہم نہیں مانتے آپ کو، ہم نبی نہیں مانتے، مطلب رسالت کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی گواہ ہے اس کے لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اور دوسری کس کی گواہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہی تھی کہ وَمِنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اتنی بڑی بات آپ نے دیکھے، ہم نے حضرت سلیمان کا جو واقعہ پڑھا تھا، یاد رکھیے گا اس واقعہ کو، جب سبا کا تھا کہ وہ تخت لے کے آنا ہے تو ایک جن تھا، فرید کے نام سے تھا نا، وہ جن وہاں پہ تھا، تو اس نے کہا کہ میں وہ لا سکتا ہوں تخت، اور حضرت سلمان نے کہا کہ آپ کب، مطلب کیسے لا سکتے ہو، کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اٹھ کے بیٹھیں گے تو اتنی دیر میں میں لے آؤں گا۔ تو ایک شخص وہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا جس کو کتاب کا علم تھا، غور کریں، انڈرلائن کریں، جس کو کتاب کا علم تھا نا، اس نے کیا کہا تھا کہ میں پلک جھپکتے میں وہ لے آؤں گا، اور وہ لے آیا تھا۔ تو یہ کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ، اب یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کتاب انزلناہ الیکا، کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف۔ کیوں نازل کی؟ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ریزن کیا بتائی ہے، اس سے پہلے آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ نازل ہونے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے۔ ہم لوگ آج کل اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہم نے ایز اے مسلمان ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ کتاب کب کھلتی ہے؟ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم اس وقت یہ کتاب کھول کے سب کو اکٹھا کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ اچھا فلاں بندہ جس کی ڈیتھ ہوئی ہے نا، اس نے بھلے زندگی میں کبھی قرآن نہ کھولا ہو، لیکن پھر ہم فوت ہونے کے بعد کیا کہتے ہیں، فلاں مسجد والوں نے نا 25 قرآن انہوں نے دے دیے، ہدیہ کیا، اس نے 5 قرآن دیے، اس نے 50 قرآن دیے، اور پھر اناؤنس کرتے ہیں کہ جی دعا کے ساتھ ساتھ کہ اتنے قرآن جو ہیں وہ ان کے لیے ہدیہ آیا ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بخش دے۔ قرآن اس لیے نہیں نازل ہوا تھا،
قرآن کس لیے نازل ہوا تھا کہ دس از اے لائحہ عمل، کہ ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کریں گے، ہم اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ اور ہم کب کھولتے ہیں؟ جب کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے نا، پھر ہم کھول کے بیٹھ جائیں گے۔ نمبر 2، ہم قرآن کب کھولتے ہیں؟ قرآن کھولیں گے بھی نہیں، لیکن جب وہ سروں پہ رکھتے ہیں نا، جب شادیوں کے بعد دلہن کو رخصت کرتے وقت، اور کبھی ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اس سے پہلے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کس طرح سے نافرمانیاں نہیں کی ہیں۔ جس دن سے شادی شروع ہوئی ہے، مہندی سے لے کے رخصتی تک، اب دیکھیں آج کل تو اتنا کامن ہے کہ، اور تو باقی تو ڈانسز چھوڑیے، اب تو دلہن خود جب وہ انٹر ہوتی ہے تو پہلے دلہا دلہن کے جو ڈانسز ہوتے ہیں، اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ہماری جرت ہوتی ہے، واللہ ہماری جرت ہوتی ہے کہ پھر ہم قرآن کو سر پہ رکھ کے رخصت کرتے ہیں۔ ہم نے دین کا مذاق اڑا کے رکھ دیا۔ کبھی آپ دیکھیے کہ پھر ہمارے پاس قرآن کب ہوتا ہے، ہم نے اتنے خوبصورت غلافوں میں اس کو بند کر کے رکھا ہوتا ہے۔ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتاب آپ پر نازل کی لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ آپ اس کتاب سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے آئے، اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آئے۔ کون سے اندھیرے ہیں؟ کفر کے اندھیرے، شرک کے اندھیرے، ظلم کے اندھیرے، اب دیکھیں جہالت کے اندھیرے، اپنے آباء و اجداد کے پیچھے، ان کی رسومات کو ان کے پیچھے لگنے کے اندھیرے، ہماری زندگیوں میں ڈپریشن کے اندھیرے، کہاں سے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے، اس سے تم لوگ نکلو گے، کس سے؟ ظلمات سے روشنی کی طرف آؤ گے، نور کی طرف آؤ گے۔ اب غور کریں ذرا اس بات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ قرآن نازل ہوا تھا، اس سے پہلے 40 سال وہ مکہ میں ہی تھے نا، اور ان کو لوگ صادق امین بھی پکارتے تھے۔ لیکن مکہ میں جب انقلاب آیا تھا، مدینہ میں انقلاب آیا تھا، وہ کب آیا تھا؟ جب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ اس قرآن سے انقلاب آیا تھا۔ صحابہ کی زندگیاں آپ دیکھیں، یہ وہی صحابہ تھے، یہ وہی لوگ تھے مکہ میں رہنے والے جو کہتے ہیں نا اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، شراب، جوا، اور بچیوں کو زندہ دفن کر دینا، اور کیا کچھ وراثت میں کیا کرتے تھے یہ لوگ، اور کس طرح کا ظلم نہیں ہوتا تھا وہاں پہ۔ لیکن وہی لوگ تھے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی قرآن میں حکم آیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور وہ کون صحابہ تھے جو سمینا و اطعنا کرنے والے تھے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم آ گیا، بس ہم نے مان لیا۔ وہ کویسچن نہیں کرتے تھے، وہ سوال کیا کرتے تھے کہ ہمیں اور بتائیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں بتائیے کہ ہمارے اس کے بارے میں اللہ کا کیا حکم ہے، تاکہ ہم اور نیکیوں کے کام کریں، پوچھتے تھے۔ اب دیکھیے کہ جب شراب کا حکم آیا تھا، مدینہ میں تھے نا، اس وقت آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا تو وہ پیالے جو ان کے منہ کے پاس تھے نا، انہوں نے وہاں سے انڈھیل دیے تھے۔ مدینہ کی کتنے پورے سڑکوں پہ کس طرح سے گلیوں میں اور نالیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی جیسے پانی بہتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں کے کیسے محافظ بن گئے، کیسے وہ کہتے تھے یہ بیٹیاں ہمارے لیے رحمت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی بیٹھے تھے، وہ اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اتنا کہ ان کی پوری داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوں سے بھیگ گئی تھی، اور وہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ، میری بیٹی تھی، بہت پیاری تھی، جب میں اس کو بلاتا تھا وہ بھاگ کے آتی تھی۔ ایک دن میں نے اس کی ماں کو کہا اس سے تیار کر دو، اس نے سوچا کہ میں اس کو سیر کرانے کے لیے یا کسی کو ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ میں اس کو لے گیا، اور میں نے اس کو ایک بڑی سی جگہ تھی، خالی جگہ تھی، وہاں لے جا کر میں نے مٹی کا وہ گڑھا کھودا، اور میں نے وہ اپنی بیٹی کو اس میں ڈال دیا۔ اور میری بیٹی جب اس کو اس میں ڈالا تو اس کے اوپر جب میں مٹی ڈال رہا تھا تو وہ مجھے پکار رہی تھی، بابا 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 کہہ رہی تھی، اور میں اس پہ مٹی ڈالتا جا رہا تھا، اور جب تک اس کی آواز بند نہیں ہوئی تو اس وقت تک میں یہی کرتا رہا، مجھے اللہ کیسے معاف کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یہ بات سنتے سنتے، اور کس طرح سے دیکھیں وہی لوگ تھے، اس قرآن نے ان کی زندگی بدلی تھی نا۔
آج उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा के बारे में आपने पढ़ा था, तो क्या हुआ था आखिर उनकी ज़िंदगियों में? अच्छे भले घर थे, अच्छे भले फैमिलीज थी, इज़्ज़त मिल ही रही थी ना उनको, खाना पीना भी अच्छा था, सब कुछ छोड़ छाड़ के किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए समेना व ताना करने वाले लोग बन गए थे। अल्लाह सुब्हाना ताला इनकी ज़िंदगियों में, आप देखिए हमें क्यों मुश्किल लगता है, हम क्यों बार बार ये कहते हैं कि हाँ मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ऐसी बन जाऊँ, आप हमारे लिए दुआ करें। हम एक दूसरे को यही कहते रहते हैं कि मुझे, मेरा दिल चाहता है लेकिन मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें दुनिया की मोहब्बत अपनी तरफ खींचती है। हमारे पास अभी तक हमें आखिरत का वो डर ही नहीं है। वल्लाही अगर हमें आखिरत का डर हो ना, अगर हमें ये एहसास हो, डर को तो आप साइड पे करें, अगर हमें ये एहसास भी हो जाए ना कि आखिरत में हमने अपने रब के सामने खड़े होना है, तो हम कभी ऐसे ना करें। हमें अपने इस बात का एहसास हो जाए कि हमने अपने लम्हों का हिसाब देना है। यहाँ पे करामन खातमीन लिख रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इज वॉचिंग अस ऑल द टाइम। तो हम कैसे नाफरमानियां कर सकते हैं? हमें शौक होता है, आप देखें कि ज़्यादातर लोगों को नेकी करने का शौक होता है और वो कर भी लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम का आती है कि जब अपनी बुराइयों को निकालना होता है, वहाँ पे आके मुश्किल हो जाती है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जब माएँ बनते हैं ना हम, स्पेशली, वो इतना मुश्किल मुकाम आ जाता है, क्योंकि हमें तो यही पता था ना कि शादी होगी तो फिर कपड़े मिलेंगे, तो फिर उसके बाद सैर करने जाएंगे तो मेरी ऐसी ज़िंदगी होगी। वो तो क्योंकि सारा वो ड्रामों में यही दिखाया हुआ था और फिल्मों में यही देखा हुआ था। उससे पहले तो इतनी अक्ल ही कोई नहीं थी। अब पता ही नहीं था कि इतना भारी बोझ उस एक बच्ची पे और उस बच्चे पे आना है जो शादीशुदा जिंदगी में पहला कदम रख रहे हैं। खुतबा निकाह को सुन के देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से एक एक दफ़ा में रसूलुल्लाह ने पूरे कुरान में से जितनी आयात निकाली थी, क्या कहते, इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना, जिसको गवाह बना के तुम इस रिश्ते में आए हो, क्योंकि तुमने अगली नस्ल को तैयार करना है, अगली नस्ल को तुमने अल्लाह से मिलाना है। अब वो कौन हमें बताएगा? देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब नहीं है ना हमारे दरमियान में, तो अब हमारे पास वही कुरान है, वही कुरान है जो सहाबा के पास था, वही कुरान है जिसको वो पढ़ के उनकी जिंदगियां बदली थी, कुछ बदला नहीं है। और कुरान बैयना है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार ये बयान किया कि कुरान बैयना है और आसान है कोई सीखने वाला, लेकिन हमें क्यों समझ नहीं आती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कोशिश कर रहे हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको कबूल भी करते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो हमें बार बार बता दिया ना कि जो कोशिश करता है, जो मांगता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अता करते हैं। और कुरान का यही काम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताया कि वो उसको जुल्मात से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ लेके आता है। आज आप देखिए हर तरफ डिप्रेशन है, बच्चों से लेके बड़ों से लेके बूढ़ों को देखे, हर किसी को आप देखे वो डिप्रेशन में पड़ा हुआ है। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला, ये जब मैं सुनती थी ना कि मोमिन को डिप्रेशन नहीं हो सकता, तो मुझे हैरत होती थी। मैं कहती थी ये क्या मतलब हुआ। और बाकायदा जैसे मेरे हस्बैंड से मेरी बात होती थी तो डिस्कशन में बाकायदा बहस हो जाती थी कि ये क्या। लेकिन जब मैं उनको बताती थी कि देखो आप इसकी रूट, आप इसके अंदर जाके देखो कि अल्लाह, ये क्यों हम लोग कह रहे हैं, ये क्यों बात होती है कि डिप्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह पे तवक्कल नहीं होता पूरी तरह से। हमें गम किस चीज़ के आ जाते हैं, क्योंकि जो थॉट प्रोसेस होता है ना, वो हमारा, वो कहते हैं ना, करप्ट हो जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। जब हमारे पास नेगेटिव सोचें आती हैं, आज की इंशाल्लाह आयत में आप देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कैसे बयान करते हैं बनी इसराइल को कि किस तरह से उनकी सोचों को पॉजिटिव करते हैं। देखिए असल मामला ये होता है, जिनकी सोच पॉजिटिव होती है ना, उसको डिप्रेशन नहीं हो सकता। अब जिनको है ना, वो, अब इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन उस पॉइंट पे लाने के लिए कि क्या एक्चुअली इसका क्या मतलब है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में इसका क्या। अब ये नहीं है कि ये कुरान में इसका इलाज है, अब ये आयत पढ़ लोगे तो डिप्रेशन दूर हो जाएगा। वल्लाही आप सारी दिन सारी रात पढ़ के देख ले, फिर भी अल्लाह ने अजर तो देना है, वो तो एक एक लफ्ज़ पे है, लेकिन जो
اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ قرآن آپ کے لیے شفا اس میں کیسے بنے گا؟ قرآن آپ کو سوچنا بھی سکھاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح سے سوچنا ہے، کیونکہ جب توکل ہی اللہ پہ کر لو گے تو پھر آپ کی سوچیں پازیٹیو ہو جائیں گی کہ میرے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے. تکلیف ہوتی ہے نا کہ اچھا میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، تو میرے بچوں کے ساتھ یہ کیوں، تو میرے بچے ایسے کیوں ہو گئے، تو میرے کاروبار میں یہ کیوں ہو گیا، وہ کیوں ہو گیا. پھر جب اللہ پہ توکل ہوتا ہے نا تو پھر ساری چیزیں پازیٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. انشاءاللہ ایک دن میں کوشش کروں گی، کیونکہ یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے کہ میں صرف اس کے بارے میں بات کروں اور میں اس کو اچھے سے ہم لوگ ڈسکس کر سکیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ اس قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شفا کیوں کہا ہے. اس لیے کہا ہے کہ یہ پڑھ کے بس چلتے پھرتے یہ پڑھ لو تو انشاءاللہ اسے نکل جاؤ گے. نہیں ہوتا. آپ دیکھیے جب آپ کے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، آپ کتنا بھی کہیں گے نا کھانا منہ میں آ جاؤ، کھانا منہ میں آ جاؤ، کھانا منہ میں آ جاؤ، نہیں آئے گا، ہے نا، نہیں آئے گا. یہ ہمیں عقل ہے. تو پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم خود عمل نہ کریں، خود کوشش نہ کریں، وہ کوشش جو میرے رب نے ہمیں بتائی ہے، وہ کوشش جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، ہمیں اگر وہ کوشش نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. آپ ڈاکٹر سے بات کر کے دیکھ لیں، جو اگر ڈپریشن بھی ہوتا ہے نا تو ڈاکٹرز آگے سے کیا کہیں گے آپ کو کہ جی یہ دوائی ہے آپ نے کھانی ہے. اب دوائی نے اپنا کام کر لیا، اب آپ نے نکلنا خود ہی سے ہے. آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے اس ظلمات سے، اس اندھیروں سے نکلنے کے لیے. یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. یو ہیو ٹو جیسے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں، اب کسی سے بات کرنے کو دل نہیں چاہتا. تو یہ ایک لمبی ڈسکشن ہے. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ تھوڑی سی چیز سے بھی آپ کو کافی چیز سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، اور ہماری زندگی میں جو بھی ظلمات ہیں، اندھیرے جس چیز کے بھی، پریشانیوں کے ہیں، بیماریوں کے ہیں، کسی بھی لیول کے ہماری زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں اور ظلمات ہیں، اندھیرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو نور میں بدل دے. اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ کون بدلے گا، یہ قرآن بدلے گا. اس پہ عمل کرو گے تو بدلے گا. اس سے پہلے ہم نے سورۃ رعد میں کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو دل کا سکون ہے وہ کدھر ہے؟ وہ اسی میں ہے، اس قرآن میں ہے، ذکر میں ہے، یاد میں ہے. تو آج آپ نے سیکنڈ چیز دیکھ لی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اندھیروں سے نکالنے کے لیے بھی صرف یہ قرآن ہی کام کرے گا. الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتے ہیں. وہ اس نے ایک ایک بندہ، وہ مشینری جس نے بنائی ہے، اس نے اس کو استعمال کرنے کا بھی طریقہ بتا دیا کہ اس میں جب تم پریشانی لگے گی نا، جب تمہیں تکلیف ہوگی، جب تمہیں لگے گا کہ تم غموں کے اندھیروں میں گھس گئے ہو، تو تمہیں اس سے نجات کون دے گا؟ یہ قرآن دے گا. اس کو دیکھو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں سب کی چابیاں رکھ دی ہیں کہ کس طرح سے بس تمہیں کھولنا ہے اس کو. جب تم کھولو گے تو تمہیں یہ سارا کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیں گے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا کہا؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، کہ تم اللہ کے اذن سے، اللہ کی توفیق سے ہی تم یہ کر سکتے ہو. کہ اب یہاں پہ وہ بات آگے کی دعا بھی کرنی ہے کہ آپ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار اس قرآن کو ہمارے لیے آسان کر تاکہ مجھے اس کی سمجھ آ جائے. اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ زندگیوں میں ایسی ایسی چیزیں لے آتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، یہ تو میں چیز سوچ رہی تھی. تو ایسے لگتا ہے کہ بس کیچ کرنے کی بات ہوتی ہے. کیونکہ جب القاء ہوتا ہے نا کبھی، تو آپ پتہ ہے وہ ایک لمحے کی بات ہوتی ہے کہ ایک دم سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ او مائی گاڈ، مطلب یہ مجھے ایک میسج ریسیو کرنے والی بات ہے. تو آپ کو ساری سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ ہوگا، ظلمات سے آپ نکالیں، رسول اللہ کو بتا رہے نا، لیکن نکالنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اذن ہوگا تو ہی بندہ نکلے گا. الی صراط العزیز الحمید. اور کس کے راستے پہ چلنا ہے؟ جو عزیز ہے، جو زبردست ہے، اس کا راستہ. اور حمید کہتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں خود محمود ہے.
اس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. کہ یہ نہ سمجھ لینا لوگوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میری تعریف کرو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ تو وہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ جس کے پاس جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کی تعریف کر رہا ہے. آسمان اور زمین میں ایک ایک ذرہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تم نہ بھی کرو گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو فرق نہیں پڑنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ تم سارے کے سارے جتنے جنوں انسو سارے کے سارے تم اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو، اللہ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا، اور سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کرنا شروع کر دو، اللہ کو تب بھی فرق نہیں پڑتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہے جو مالک ہے آسمانوں اور زمینوں کا، اور وہ ویل للذین، وہ ویل اور ویل ہے، ہلاکت ہے للکافرین، انکار کرنے والوں کو. کن کو؟ جو قرآن کا انکار کرتے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. بڑا ڈرنے والی بات ہے کہ کیا تم قرآن کے کچھ حصے کو تو ایمان لاتے ہو، کچھ کو انکار کر دیتے ہو. ویل للکافرین، ویل ہے، ویل ایسی وادی کو کہتے ہیں جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. اور یہ ورڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں اکثر مقام پہ نظر آتا ہے، اکثر نہیں زیادہ، مطلب آئے گا آپ کو نظر، کیونکہ ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. پڑھ کے دیکھیے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، میں جب یہ پڑھا تھا تو اللہ اکبر کہ ویل للمصلین، نمازیوں کے لیے ویل اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر کہہ رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ویل ہے ان کے لیے. اب ہم سوچتے ہیں نا ویل اچھا کافروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا ہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. کہ جو آنکھوں سے اشارہ آپ نے کبھی دیکھا ہے پارٹی میں، ہم کہتے ہیں وہ دیکھو اس کو دیکھا ہے وہ کیا کر رہی تھی، آنکھوں سے یوں یوں اشارے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایسے کرتے ہیں نا ویل ہے. دوزخ کی ایسی وادی ہے جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے. الذین ویل ایک اور تھی، میری ایک آیا میرے بالکل ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن اینی وے وہ آپ لوگوں کو سمجھ تو آ گئی ہے اس کی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی کتاب کا انکار کرتے ہیں، کچھ کو مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے، من عذاب شدید، نہ صرف ویل ہے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شدید عذاب ہے ان کے لیے. اور اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر اس کو کھول کے بیان کیا کہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا کہ چلو جی کافروں کے لیے بات ہے تو آگے چلو، آگے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ یہ جو دو چیزیں ویل اور عذاب شدید کن لوگوں کے لیے ہے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو ترجیح دیتے ہیں الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو، علی الآخرہ، آخرت کے بدلے میں. رک کے آپ اپنے آپ کو خود آنیسٹلی انڈر لائن کریں اور بعد میں اس پہ تدبر کریں کہ کیا میں اپنی زندگی میں آخرت کو ترجیح دیتی ہوں کہ دنیا کو ترجیح دیتی ہوں. میری ترجیحات کیا ہیں؟ مجھے پورے دن میں کیا آخرت یاد آتی ہے؟ میری زندگی میں صبح سے شام تک میں نے یا یہ کرنا ہے یا یہ کرنا ہے. تو جب بھی میں کوئی چیز کر رہی ہوں تو کیا میں یہ سوچتی ہوں کہ میری آخرت میں میں نے اس کا کیا جواب دینا ہے؟ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑی ہوں گی تو میں نے کیا کہنا ہے؟ آپ کبھی جاب جب ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ایسی جاب نہیں کرنی جہاں پہ رشوت ہے یا جہاں پہ سود کا کاروبار ہو رہا ہے، مجھے نہیں جاب کرنی ہے. کسی بھی چیز پہ، کسی بھی جگہ پہ جب آپ گھر سے نکلتی ہیں، آپ کبھی شیشے میں تو دیکھتے ہیں نا تیار ہوتے ہوئے، آخری دفعہ جب آپ نکل رہی ہوتی ہیں ایک دفعہ مڑ کے واپس شیشے میں دیکھ کے ایک سوال کر کے نکلا کریں کہ کیا میں جس حال میں باہر جا رہی ہوں میرے رب کو یہ پسند ہوگا؟ اور جب اگر میں جتنی دیر اس حالت میں، اگر تو میرے رب کو یہ پسند نہیں ہے اور میرے رب کا یہ حکم ہی نہیں ہے، تو میں جتنی دیر اس حالت میں رہوں گی میں کیا کروں گی؟ کیا فرشتے میرے اوپر رحمت بھیج رہے ہوں گے یا فرشتے کچھ اور بھیج رہے ہوں گے؟ میں اس وقت اس حال میں کسی محفل میں ہوں، کسی پارٹی میں ہوں جہاں پہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، شادی کے ایسے فنکشن میں ہوں،
इस टाइम पे मेरे ऊपर फरिश्ते क्या रहमत भेज रहे हैं या फिर मेरे ऊपर क्या हो रहा है? मुझे क्या वहां पे बैठे आखिरत याद आई कि मैं इन लम्हों का हिसाब अपने रब को क्या दूंगी? गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन कि मैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या सोचती हूँ। हमने पता है क्या बनाया हुआ है, अगर कोई मरने की बात भी करेगा ना, हम फौरन ठोक देते हैं, चुप करो, ऐसी बात ना करो, मरने की बात नहीं करो, ऐसे जैसे मरना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा होते ही बता दी कि तुम्हें ये बीमारी लगी हुई है। जैसे किसी को कह दे ना, अल्लाह ना करे, किसी को कहते हैं कैंसर हो गया, तो आधी जान ही निकल, आधी नहीं पूरी निकल जाती है ना। और फिर अगर डॉक्टर कह दे, जवाब दे दे, तो फिर आप सोचिए हमारा क्या हाल होता है। ये तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने पैदा होते ही बता दिया कि मौत है, तुम्हें मौत की बीमारी लगी हुई है। हम में से हर एक को मौत की बीमारी लगी हुई है, पता नहीं है कि किस वक्त जान निकल जाएगी। जब हमें कैंसर का पता होता है तो एक एक लम्हे का क्या हिसाब होता है, आप सोचें ज़रा। हमारा दिल लगता है, अगर अल्लाह ना करे उस स्टेट ऑफ माइंड में हम होते हैं, तो उस वक्त क्या हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही होती है? ना कपड़े पहनना अच्छा, ना कोई बात अच्छी, ना कहीं जाना अच्छा, ना कुछ भी। एक ही बस एक होता है कि या अल्लाह सेहत दे दे, या अल्लाह सेहत दे दे। होता भी यही है, और दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि हमें मौत की बीमारी भी तो लगी हुई है। हमें कभी एहसास हुआ कि हमने तो जाना है, हम सारा कुछ छोड़ के ये दुनिया का तो हमने चले जाना है, तो कोई तकलीफ नहीं होती है। मौत को कभी इस बीमारी के रूप में देखें। अल्लाह सुब्हाना ताला हमारी आसानियाँ करे कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं कि वो लोगों के लिए वाइल है और अजाब शदीद है, वो लोग जो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हैं आखिरत के बदले में। और फिर नंबर 2 कौन? वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह, कि वो अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं, अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। अब देखिए कि खुद तो करते हैं, खुद तो एक अल्लाह के रास्ते पर चलना और एक दूसरी तरफ जाने वाली बात है ना, कि वो कैसे रोकते हैं अल्लाह के रास्ते में चलने के। अच्छा मैं वहाँ जा रही हूँ तो चल ना तू, बस अब काफ़ी हो गई है, अब चल मूवी देखने जा रहे हैं, बड़ी अच्छी मूवी आई है। अल्लाह अकबर। कभी अपनी बातों को गौर करें। जब आप बैठे होते हैं कॉन्स्टेंटली आप बात कर रहे होते, ये ड्रामा लगा हुआ है, तुमने नहीं देखा? अच्छा तुम भी इसको तुम देखना, बहुत अच्छा है, उसमें ये हो रहा है, उसमें वो हो रहा है। तुम कहाँ कहाँ फंस जाते हो और कहाँ कहाँ फंसाते हो। अब देखिए, अल्लाह के रास्ते से रोकना क्या मजाक नहीं उड़ाते? कभी हिजाब वालों का मजाक, कभी कोई दाढ़ी वालों का मजाक, कभी किसी ने पहुंचे आदमी ने ऊपर किए हुए उसका मजाक। औरत ऊपर कर ले, वो बेशक आधी निक्कर तक उसने पहनी हुई है, अपनी पजामा, वो आप स्टाइलिश हो जाएगी। और अगर आदमी ने पहना है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका मजाक उड़ाएंगे। किसी ने नकाब लिया हुआ है तो उसका मजाक उड़ाएंगे। कैसे कैसे आपको पता ही नहीं चलता। आपकी बॉडी लैंग्वेज से कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई बच्ची अगर इस्लाम की तरफ आ रही है तो आप किस तरह से उसके साथ बिहेव कर रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वयसुद्दूना अन सबीलिल्लाह वयबगूनहा इवजा, और तलाश करते हैं इस कुरान पाक में एवज। एवज कहते हैं कि इसको टेढ़पन। जैसे अब देखिए, अक्सर सवाल क्या होता है, कैसे कुरान में तो कोई टेढ़ नहीं है, ये क्यों तलाश करते हैं कि कुरान में क्या औरत को 2 औरतों की गवाही और एक आदमी की? ये तो मुझे समझ नहीं आई बात की। क्यों आदमी को 2 हिस्से और लड़की को 1 हिस्सा? क्यों आदमी को कवाम बनाया हुआ है? क्यों ऐसे हो रहा है? क्यों ऐसे हो रहा है? अल्लाह अकबर। वो देखो, वो तो इतना नेक है जिसको आदमी सारे कहते हैं ना, तो उसके घर में भी तो देखो ना, उसके बच्चे भी ऐसे ही हो गए। कहना क्या चाहते हो कि अमल करके तो क्या मिला है, तो हम तो बिल्कुल ठीक है। ये सेंटेंस आप कई दफ़ा सुनेंगे, अपने लिए भी आप सुनेंगे और दूसरों को कहते हुए भी सुनेंगे। फलां तो देखो इतना नेक है, तो उसके देखो कारोबार में कितना नुकसान हो गया। तो क्या कि इसलिए कि उसने अल्लाह की बात मानी थी, इसलिए नुकसान हो गया? अल्लाह अकबर। एवजा, वो तलाश करते हैं उसमें टेढ़पन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उलाइका फी दलालिम बईद, कि यही लोग हैं जो दूर की गुमराही में चले गए। गुमराही क्या होती है? जिसकी राह गुम हो जाए। आप कभी जब हम सफ़र करते हैं ना, कभी एक अचानक होता है कि हमने गलत एग्जिट ले लिया, फ़ौरन एहसास होता है, बिल्कुल वही बात की तौबा करके बंदा वापस मुड़ आता है ना, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, ये जो 3 चीज़ें बयान की है ना, दूर की गुमराही में
ایگزٹ لیا غلط، پتہ ہی نہیں چلا، چلتا گیا، اتنی دور چلا گیا کہ جب احساس ہوا تو واپس تو پلٹا، لیکن زندگی اتنی کافی نہیں تھی کہ وہ واپس اس مقام پہ آتا جہاں سے غلطی سے دوسری طرف گیا تھا. ختم، دور کی گمراہی میں چلا گیا. وہ لوگ، اب یاد رکھیے گا کہ وہ لوگ جو دنیا کی زندگی کو آخرت پہ ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور عوج جو ہے قرآن میں وہ تلاش کرتے ہیں. اب آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہم نے کوئی رسول الا بلسانی قومہ، مگر اس قوم کی زبان میں، لیبین لہم، تاکہ وہ واضح کر دے ان کے لیے. یہاں پہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ مخاطب جو تھے وہ تو مشرکین مکہ کے لوگ تھے نا، ان کی زبان عربی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 3 وجوہات ہیں. اب یاد رکھیے گا، یہ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر تم عرب سے محبت رکھ سکتے ہو. نمبر 1 یہ کہ میں، رسول اللہ نے کہا کہ میں عربی ہوں. نمبر 2 یہ کہ قرآن عربی زبان میں ہے. اور نمبر 3 یہ کہ اہل جنت کی زبان عربی ہے. یہ 3 وجوہات رسول اللہ نے بتائی. اور یہاں پہ یہ بات یہ تھی کہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ ان کو سمجھ آ جائے. اور آج دیکھیے کہ قرآن ہر زبان میں ہے. اب کوئی بہانہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں سمجھ نہ آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو بیان بھی کر دیا نا کہ اتنا آسان قرآن ہے، کیوں سمجھ نہیں آتی ہے. عمل کرنے والی ایک ایک آیا آپ کو بینہ ملے گی. اگر آپ کو کہیں پہ ایسا ہوتا ہے نا، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ آیات ہیں جو مشتبہ آیات ہیں، اور اس کی علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتے ہیں. اور جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے نا، وہ کجی والے لوگ ہیں، وہ انہی پہ بحث کرنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھا اس میں تو یہ ایسے لکھا ہے تو اس میں ایسے یہ بات تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن بینہ بیان کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہاں جھوٹ بولنا ہے کہ نہیں بولنا ہے. اس میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی کلیئر بات نہیں بتائی ہے. اچھا کیا پوکر کھیلنے کے لیے جائیں گے تو وہ تو جوا ہوگا کہ نہیں ہوگا، فلاں چیز ایسے کیا ہو جاتا ہے، پھر ایسے ہی عوج تلاش ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تاکہ واضح کر دے ان کی زبان میں، تاکہ ان کو یہ پتہ چل جائے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے. حلال حرام بھی بینہ ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيُضِلُّ اللَّهُ، تو اللہ بھٹکا دیتا ہے مَن یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَيَهْدِي مَن یشاء، اور جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اب اس کا نا ترجمہ 2 طرح سے ہوتا ہے. آپ یہ دیکھو مَن یشاء کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے، اور دوسرا ہوگا کہ جو خود جیسے انسان ہے نا، جو چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھٹکا دیتا ہے، مطلب اس کو ہدایت نہیں چاہیے ہوتی. تو اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. بہت پیاری دعا ہے. دیکھیں کمپلیٹ دعا نہیں لگتی ہے. اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، والتقی، اور تقوی کا. کمپلیٹ تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیں تو کیا ہی بات ہے. اللہ سے مانگا کرے والتقی اور تقوی، والعفاف اور پاک دامنی، والغنا اور بے پرواہ کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر انسان سے، ہر چیز سے بے پرواہ کر دے. مجھے صرف اپنا محتاج کر دے، باقی مجھے ہر ایک سے بے پرواہ کر دے. بہت پیاری دعا ہے. اور پھر ہم وہ بھی تو پڑھتے ہیں نا، من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. کتنی بڑی بات ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تو یہ کیا تھا، پہلے میں نمازیں بھی پڑھ رہی تھی، میں نے حجاب بھی کر لیا، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، پھر بس چھٹ گیا. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بہت بڑی بات ہے جو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اتنی بڑی بات ہے. اللہ جس کو ہدایت دینا، اس کو کوئی خامند ہے، بچے ہیں، دوست ہے، سوسائٹی ہے، دل ہے، نفس ہے، کوئی چیز اس کو نہیں بھٹکا سکتی ہے. اللہ سے مانگے.
جب آپ دل سے مانگیں گے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کریں گے. تو دیکھیں ہدایت اتنا بڑا میجک سٹون ہے. یاد رکھیے گا اللہ کی ہر نعمت، ہر نعمت، اپنی آنکھیں، ناک، کان، چلنا پھرنا، بیٹھنا، دل، گردے، پھیپھڑے، سارے، اپنے بچے، خامد، ماں باپ، بہن بھائی، ساری نعمتیں یاد رکھیں. اور ان کے ساتھ آپ دیکھیے اگر یہ میجک سٹون ہدایت کا نہیں ہے نا، اگر اللہ سے ہم نہیں مانگ رہے تو یہی رشتے، یہی چیزیں ہمارے لیے عذاب بن جائیں گی. اگر اولاد ہدایت پہ نہیں ہے وہی اولاد آپ کی تکلیف کا باعث بن جائے گی. اگر ہمارا خاوند ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. اگر پیسہ ہمارے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں کاروبار دیا یا جاب دی ہے اچھی، اگر وہ ہدایت نہیں ہے تو وہ پیسہ ہمارے لیے عذاب بن جائے گا. غور کیجئے گا ہر نعمت میں اگر اللہ کا یہ میجک سٹون ہدایت کا نہیں لگا ہوا تو کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی. مانگا کریں اللہ سے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا کر دے تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کر دے. جس کو ہدایت مل گئی اس کو تو سب کچھ ہی مل گیا نا. اب یہاں پہ اچھا جی 58 منٹ ہوئے ہیں آئی تھنک. چلیں ایک اور تھوڑی آیت کر لیتے ہیں تاکہ انشاءاللہ ہمارا رکوع رہ جائے گا. اب آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اپنی آیات کے ساتھ، اپنے معجزوں کے ساتھ. کیوں بھیجا تھا؟ ان اخرج کہ ان کے اخرج کے نکال قومکا اپنی قوم کو من الظلمات الی النور کہ ظلمات سے اندھیروں سے نکال کے ان کو روشنی کی طرف لے آئے. دیکھیے سیم چیز وہی ہے جو قرآن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی، وہی تورا کے لیے فرمائی کہ ان کو لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے جانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بھی کتاب دی. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْهُمْ اور یاد دلاؤ انہیں بِأَيَّامِ اللَّهِ اللہ کے دنوں کی. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے. اب یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ان کو یاد دلاؤ اللہ کے ایام کی، تو ایام کی یادگار جو ہوتی ہے نا وہ ایسے آپ اس کو آسانی سے سمجھیں گے کہ جیسے یادگار تاریخی واقعات ہوتے ہیں نا کہ جو گزشتہ قوموں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار ہم دیکھے قرآن میں آتا ہے کہ ان قوم عاد کے ساتھ، سمود کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا تھا، وہ سارے قصے جو ہم پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی شخصیات کو ان کے اعمال کے لحاظ سے، ان کے اعمال کے لحاظ سے جو ان کو سزائیں ملی اور جو ان کے ساتھ اچھی چیزیں ہوئیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان کو یاد کرواؤ اللہ کے دن تاکہ جو صبر کرنے والے ہیں نا اور جو شکر کرنے والے ہیں وہ ان آیات سے فائدہ ان کو ملے گا. کیونکہ صبر جب وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات جو تھیں ان پہ جو اللہ کے میسج کو نہیں لیتے تھے، رسولوں کا نہیں مان رہے تھے، انکار کر رہے تھے، برے کاموں سے نہیں باز آ رہے تھے، تو ان کے ساتھ کیا حشر ہوا تھا. تو پھر وہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یا پاک پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم نے قرآن کی نعمت عطا کی، تو نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت عطا کی تاکہ ہماری زندگی میں ہم یہ جان سکیں کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. کیونکہ ہمیں اس کے علاوہ تو دیکھیں ہماری جو پسند کے راستے ہوتے ہیں نا، جب ہم سوچتے ہیں، دیکھیں ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں الحمدللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج پہ بھی چلے جائیں گے، عمرے بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھلتا نا، تو پھر ان کی نیکیاں اپنی مرضی کے مطابق ہوتی ہیں. پھر ہر وہ چیز اسی میں پرابلم ہو جاتی ہے کہ جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم دیکھ کے کہتے ہیں او مائی گاڈ یہ تو ایسے مطلب لگتا نہیں ہے اور انہوں نے ایسے کر لیا. کیونکہ جن کی زندگیوں میں قرآن نہیں کھلے گا ان کو وہ ہدایت کا سفر کمپلیٹ نہیں ہوگا. دیکھیں نیکی کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، لیکن برائیوں کو چھوڑنا بہت مشکل ہے. سب سے مشکل ترین کام اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلانے کا ہے. جب اب کیونکہ ہم میں سے ہر مسلمان داعی دین ہے، جب ہمیں قرآن کی سمجھ آئے گی تبھی تو ہم داعی دین بنیں گے نا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ یاد رکھیے گا، ہمیشہ یاد رکھیں کنتم خیر امت اخرجت للناس والی آیت کہ ہمارا مین مقصد
یہ ہے. آف کورس اللہ کی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں, اللہ نے اولاد بھی دی ہے, گھر دیا ہے, ان کی تربیت بھی کرنی ہے, لیکن ہم نے لوگوں کے لیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا, اور جب ہم لوگوں کے لیے نکلتے ہیں, جب ہم کسی اور کی کریکشن کرنے کے لیے نکلتے ہیں نا, تو پھر اتنی تکلیفیں آتی ہیں, کیونکہ جس کی آپ کریکشن کریں گے نا, وہ آپ کی اولاد, آپ کے خاوند, آپ کے بچے, آپ کو سب کو بیچ میں رگڑ دے گا. وہ کہے گا کہ اچھا مجھے بتانے آئیے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کہا نا کہ پھر صبر کے ساتھ بھی کرنا ہوگا, اور پھر جو صبر کر کے اللہ کی راہ میں یہ کام کرتا ہے, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے داعیہ دین بننا. کیونکہ داعیہ دین ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں, اچھا جی یہ کر لو, ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے, چلو جی تم بھی خوش میں بھی خوش. داعیہ دین کو بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ چیزیں غلط ہیں. آف کورس آپ ڈائریکٹ کسی کو نہیں کہتے, لیکن نام لیے بغیر جب آپ یہ بات کرتے ہو نا کہ یہ غلط ہے, یا ایسے فار ایگزامپل کسی کی جاب ہے ایسی جہاں پہ سودی کاروبار ہو رہا ہوتا ہے, تو آپ ان کو کہیں گے, یا اپنے گھر میں ہی فار ایگزامپل کہہ دیتے ہیں, تو وہ پھر نہیں سنتے ہیں. پھر وہ آپ کو برابر کر کے جائیں گے کہ یہ اس نے مجھے ایسے کہا ہے نا, تو اپنی بہن کو نہیں دیکھا, اپنے باپ کو نہیں دیکھا, اپنی فلانی چاچی کو نہیں دیکھا, اپنے مامی کو نہیں دیکھا. ایسی چیزیں سننے کو آتی ہیں. یہ آسان نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں اس راستے میں جانا چاہتی ہوں. کیونکہ ابھی میں ریسنٹلی دیکھ رہی تھی کہ کسی نے مجھے ایک ویڈیو بلکہ بھیجی تھی, ایک میڈیا پہ ہی بات ہو رہی تھی, ایک کوئی ڈاکٹر ہے آئی تھنک, انہوں نے کسی کے بارے میں بات کرنی شروع کی, اور بڑی ہمت کی بات تھی. وہ جو عالم دین جتنے بھی ہیں ان کو کرنی چاہیے نا, وہ کام کر رہے ہیں. اور جو پھر ان کو گالیاں پڑ رہی ہیں, جو ان کو, کیونکہ دوسری طرف سے بھی جو لوگ ہیں نا, وہ تو پھر دوسری لیول کے لوگ ہوتے ہیں, ان کی تو زبان بھی اتنی بڑی, تو ان کا آپ سوچ لیں. اور جب اس راستے میں آپ کو اگزامپل اس لیے دے رہی ہوں کہ پھر ان کو اپنی بیوی, اپنے بچے, اور سب کو داؤ پہ لگانا پڑ جاتا ہے کہ کہنے والے پھر اپنی زبانیں نہیں روکتے, لوگ ڈر جاتے ہیں. اور یہ جہاد ہے. جب ہم کہتے ہیں نا نہیں اس میں کیا جہاد کی بات ہے, ہم تبلیغ کر رہے ہیں, نہیں, اگر آپ صحیح تبلیغ کر رہے ہو نا, اگر آپ نے برائیوں سے روکنا ہے, تو پھر آپ کو بہت صبر کرنا پڑتا ہے. اور وہی جہاد ہے, اور وہی لوگ ہوتے ہیں جو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدھا ان کو شہداء کے درجے پہ لے جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس راستے میں چلنے والے ہوں, اور جو چل رہے ہیں کم از کم ان کا ساتھ دینے والے ہوں. آمین ثم آمین. اب 5 منٹ اوپر ہو گئے, پھر انشاءاللہ آپ لوگوں سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی. بہت پیاری سورہ ہے. آپ پلیز, جن کو آپ لوگوں کا ٹیسٹ پھر آپ لوگوں کو یوٹیوب میں آپ ڈسکرپشن میں ملے گا, اور آپ کی ٹیچر, آپ کا لنک جو ہے نا وہ بھی میں شیئر میں نے دے دیا تھا آلریڈی, تو شیئر ہو گیا ہوگا. وہاں پہ آپ نے اس کلاس کو جوائن کر لینا ہے, اس لنک کو جوائن کرنا ہے, جہاں پہ آپ کی ٹیچر جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آنسر کر دیں گے آپ کے کویسچنس کا. اس کلاس میں میں بھی ہوں. آئی ول سی کہ آپ لوگوں کے کتنے مارکس آتے ہیں, کیونکہ آج کی کلاس کتنے مشکل نہیں ہے. میں نے جہاں کویسچن ہوتے ہیں نا, اس سوال کو میں ذرا زیادہ زور سے بول رہی ہوتی ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں رہ جائے اور آپ اس کو آسانی سے کر سکیں. انشاءاللہ جی آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. تب تک اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.